अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर फिराक गोरखपुरी की गजल पर मुश्तमिल है, जिसके मतले का पहला मिसरा है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। हम इस गजल की फनी मुहासिन का जायजा भी लेंगे और इसकी तशरीहात को भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले शायर के बारे में मुख्तसर तारुफ। फिराक गोरखपुरी का अरसा हयात 1896 से 1982 पर मबनी है। इनका असल नाम रघुपति सहाय था। उर्दू अदब के मुमताज शायर और नक्काद थे। उनकी पैदाइश 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर, हिंदुस्तान में हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और अपनी अदबी जिंदगी का आगाज 1920 की दहाई में किया। उनकी शायरी में इश्क, फलसफा और इंसानी तजर्बात की गहरी अक्कासी मिलती है। फिराक की गजलें और नज़में उर्दू अदब में मुनफरिद मकाम रखती हैं, जिनमें उनकी जबान की सादगी, जज्बात की शिद्दत और फनी महारत नुमाया है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए उर्दू अदब को नए उफक दिए और अपनी नस्र के जरिए उर्दू तनकीद में भी अहम खिदमात अंजाम दी। फिराक गोरखपुरी की खिदमात के एतराफ में उन्हें 1969 में जे प्रकाश नारायण अवार्ड और 1970 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। उनका इंतकाल 3 मार्च 1982 को हुआ, मगर उनका अदबी विरसा आज भी जिंदा है। अब उनके तर्ज़े कलाम पर तबसरा। उनके कलाम की शायराना खूबियों में सबसे पहले सादगी और रवानी। वो पेचीदा अल्फाज और तराकीब की बजाय सादा और आम फहम जबान इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका कलाम कारी के लिए काबिल फहम हो जाता है। उनके कलाम में इश्क, मोहब्बत और जज्बात की गहरी अक्कासी मिलती है। इंसानी जज्बात की शिद्दत और इश्क की पेचीदगियों को उन्होंने बखूबी बयान किया है। उनकी शायरी फलसफियाना रंग लिए हुए है। जिंदगी, मौत और इंसानी वजूद जैसे मौजूआत पर गहरे गौर व फिक्र की झलक उनकी शायरी में दिखाई देती है। कुदरती मनाजिर, रोजमर्रा की चीजों और इंसानी तजर्बात को इस्तिआरात के जरिए, तशबीहात के जरिए बहुत मुनफरिद अंदाज में बयान करते हैं। उनके कलाम में तजाद की खूबसूरती भी नुमाया है। वो मुतजाद ख्यालात को एक साथ बयान करके गहरा मानवी तासुर पैदा करते हैं, जो कारी को सोचने पर मजबूर कर देता है। उनकी शायरी में रूमानवी रंग गालिब है। उनके कलाम में महबूब के हुस्न, इश्क की दीवानगी और जुदाई की तकलीफ को खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। उनकी लिसानी महारत उनके अल्फाज के चुनाव और तरतीब में नजर आती है। उनके कलाम में अल्फाज का इस्तेमाल निहायत उम्दगी से किया गया है, जो कलाम को मौसीकियत बख्शता है। फिराक की शायरी में एक खास तासीर और दिलनशीनी पाई जाती है, जो कारी के दिल में उतर जाती है। उनके अशार में मौजूद सच्चाई और खुलूस कारी को मुतासिर करता है। अब उनकी गजल का पहला शेर। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये शेर अपने अंदर गहरी मानवियत और नफ्सियाती पहलू लिए हुए है। शायर एक तरफ तो खुद को मोहब्बत से आजाद जाहिर करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ इस बात पर खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि वाकई उसने मोहब्बत को तर्क कर दिया है, जिससे पता चलता है कि मोहब्बत इंसान की फितरत में गहराई से जुड़ी हुई है और उसे तर्क करना आसान नहीं। पहले मिसरे में सौदा का मतलब जुनून, इश्क या दीवानगी है। शायर का कहना है कि उसके सर में कोई जुनून या इश्क बाकी नहीं रहा और इश्क की इस कैफियत से निकल चुका है जहां मोहब्बत और जुनून का गलबा होता है।
در حقیقت یہ کیفیت کسی شخص کی زندگی کے اس مرحلے کو ظاہر کرتی ہے جہاں وہ جذباتی طور پر بےحد تھک چکا ہوتا ہے اور اس میں محبت کے لیے جوش و خروش موجود نہیں رہتا۔ یہاں شاعر ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں عشق و محبت کی شدت باقی نہیں رہی، جو کہ اس کی بے نیازی اور بے حسی کا عکاس ہے۔ دل میں تمنا بھی نہیں رہی۔ یہاں تمنا کا مطلب خواہش یا آرزو ہے کہ کسی خواہش کی جگہ دل میں باقی نہیں رہی، یعنی محبت یا کسی بھی دوسری چیز کی طلب سے آزاد ہو چکا ہے۔ گویا یہ کیفیت اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت میں ناکامی کے بعد دل کی خواہشات بھی مر جاتی ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنی دلی کیفیت کا نچوڑ بیان کرتا ہے کہ اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سر میں عشق کا جنون نہیں اور دل میں کوئی خواہش نہیں، لیکن اس بات پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے محبت کو واقعی ترک کر دیا ہے۔ یہ ایک متضاد حالت ہے جہاں ایک شخص بظاہر تو کہتا ہے کہ وہ محبت سے آزاد ہو چکا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ اس بات پر یقین نہیں کر پاتا۔ یہ شعر ایک نفسیاتی پیچیدگی کا عکاس ہے جہاں انسان کی فطرت میں تضاد اور کشمکش کی حالت ہوتی ہے۔ گویا اس شعر میں ایسے لوگوں کی عکاسی کی گئی ہے جو عشق اور محبت میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر تو خود کو محبت سے آزاد بیان کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر انہیں خود بھی اس بات پر شک ہوتا ہے، اور ان کی نفسیاتی حالت اور دل میں چھپی ہوئی گہرائیاں محبت کی حقیقت اس شعر سے بخوبی نمایاں ہے کہ محبت کو ترک کرنے کی بات کرنا تو آسان ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں اس کا یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ شعر پڑھنے والے کو اپنی زندگی کے تجربات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے اور محبت کی حقیقت کو نئے انداز میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں علم بیان اور علم بدی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تضاد کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ تضاد مانوی کہہ سکتے ہیں، ترک محبت اور بھروسہ، یعنی ترک کا دعویٰ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تکرار لفظی بھی نہیں کی تکرار اس شعر میں نظر آتی ہے۔ کنایا علم بیان میں ہم دیکھتے ہیں اس میں موجود ہے سر میں سودا، یعنی دیوانگی اور جنون سے اس کو بطور کنایا لیا گیا ہے۔ دل میں تمنا خواہش کے لیے کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ غزل کا اگلا شعر: یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ فراق گورکھپوری کا یہ شعر ایک گہرے مشاہدے اور انسانی جذبات کی گہرائی کا ترجمان ہے۔ عشق کی مختلف جہات اور دیوانگی کی کیفیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ عشق انسانی تجربے کا انتہائی گہرا اور پر اثر حصہ ہے۔ دیوانگی میں انسان عام طور پر اپنے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رکھ سکتا، مگر فراق اس شعر میں ایک دلچسپ نقطہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق کے دیوانے عموماً ہنگامے نہیں اٹھاتے، یعنی عشق میں مبتلا لوگ اپنے جذبات کو عام طور پر ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے اندر کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دیوانگی میں بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور ان کی شدت کا اظہار نہیں کرتے۔ دیوانہ عشق کا ہنگامے نہ اٹھانا اس بات کی غماز ہے کہ عشق ایک خاموش اور اندرونی تجربہ ہے۔ عاشق اپنی محبت اور جذبات کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے اور دنیا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ بہت پیچیدہ کیفیت ہے جہاں زبان خاموش رہتی ہے۔ شعر کا دوسرا مصرع جس میں فراق کا کہنا ہے مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، یہاں وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے عشق میں اتنے مگن ہیں کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ان کی محبت اور دیوانگی ان کی زندگی میں اس قدر سرایت کر جاتی ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گرد و پیش کو بھول جاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور یہی بے چینی انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ برپا کریں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دیوانگی انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صحرا کی طرف چل نکلیں اور بے ٹھکانہ ہو جائیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اور محور صرف ان کا محبوب ہوتا ہے۔ عاشق کسی دنیاوی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کسی مقام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی دنیا صرف ان کی محبوب کی محبت اور اس کی دیوانگی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ شعر ہمیں ایسے لوگوں کی سماجی حیثیت اور ان کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
کہ ایسے لوگ دنیاوی معاملات سے کوئی غرض نہیں رکھتے، معاشرتی نظام سے بھی باہر ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں رہتا، اور یہاں اگر دیکھا جائے علم بیان میں کنایا موجود ہے، ہنگامے اٹھانا یعنی شدت جذبات کی عکاسی، ٹھکانہ نہ ہونا، بے قراری اور بے سمتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غزل کا اگلا شعر: مدتیں گزریں تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے کچھ ایسا بھی نہیں۔ یہ شعر انسانی جذبات کی پیچیدگیوں اور یادوں کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف شاعر محبوب کی یاد نہ آنے کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف اسے نہ بھولنے کا اظہار کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی جذبات کی پیچیدگیوں اور یادوں کی طاقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا جب ہمیں تمہاری یاد نہیں آئی۔ یہاں مدت کا مطلب ایک لمبے عرصے سے ہے، جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ زندگی کی مصروفیات یا حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے شاعر کو محبوب کی یاد نہیں آئی۔ دوسرے اس مصرے میں ہمیں شاعر کی بے نیازی بھی نظر آتی ہے، وقت کے گزرنے کا احساس بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ بتاتا ہے کہ یادوں کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنی کیفیت کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ پہلے مصرے میں شاعر نے کہا کہ یاد نہیں آئی، لیکن دوسرے مصرے میں وہ یہ بات بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ وہ محبوب کو بھول گیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھولنا اور یاد نہ آنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں محبوب کی یاد ہمیشہ موجود رہتی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ شعور میں نہیں آتی۔ گویا اس بات کا اقرار ہے کہ محبت اور یادیں دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، چاہے وہ شعوری طور پر ہمیں یاد نہ بھی آئیں۔ گویا انسانی فطرت ایسی ہی ہے کہ جہاں بظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادیں مدھم پڑ جاتی ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اور شاعر بھی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ محبت کی یادیں وقت کی دھند میں چھپ تو سکتی ہیں، لیکن مکمل طور پر مٹتی نہیں۔ یہ شعر ان لوگوں کی کیفیت کا ترجمان ہے جو محبت میں ناکامی یا جدائی کا سامنا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس درد سے آزاد ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں محبت کی حقیقت جانتے ہیں جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھیں تو علم بیان میں اس شعر میں ہمیں کنایا نظر آتا ہے، جس میں یاد نہ آنے کا لفظ ظاہری غفلت کا ترجمان ہے، جبکہ علم بدیع میں اس میں مدتیں گزریں کا لفظ وقت کی شدت کے لیے مبالغے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حسن تعلیم نمایاں ہے، جہاں شاعر بھولنے کی نفی کر کے اپنی محبت کو بھی ثابت کر رہا ہے۔ غزل کا اگلا شعر: آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ فراق گورکھپوری کا یہ شعر جذبات کی پیچیدگی اور محبت میں اضطراب کا عکاس ہے۔ محبت میں ناکامی اور دل کی بے چینی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ آج محبوب کی آنکھوں میں غفلت پہلے سے زیادہ ہے۔ یہاں غفلت کا مطلب بے نیازی ہے، عدم توجہی ہے۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ محبوب کی توجہ میں کمی آ گئی ہے، محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بے نیاز ہو چکا ہے۔ یہ احساس شاعر کے دل میں غم کو، درد کی کیفیت کو بہت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ محبت میں غفلت کا احساس کسی بھی عاشق کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور شاعر کو یہی بے حسی شاعر کے دل کو زخمی بھی کر رہی ہے، انہیں اداس بھی کر رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ خاطر بیمار میں خاطر کا مطلب دل ہے، تو اس کا مطلب دل کی بیماری ہے، بے چینی۔ شکیبہ صبر اور برداشت کو کہتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آج اس کے دل کی بے چینی اور بیمار حالت میں بھی صبر باقی نہیں ہو رہا، شاعر کی برداشت کی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، وہ اس حالت میں بے حد بے چین ہے، بے قرار ہے۔ یہ شعر انسانی جذبات کی پیچیدگی اور محبت میں ناکامی کے اثرات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شاعر ایک طرف محبوب کی بے نیازی کا ذکر کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنی اندرونی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، جہاں دل بے چین ہے، صبر سے خالی ہو چکا ہے،
اور گویا محبت میں ناکامی کا ذکر ہے جو محبوب کی بے توجہی کے حوالے سے کہ انسان کے دل اور دماغ پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی صبر کی طاقت، اس کی برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر کی یہ کیفیت اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت ایک بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے، اور اسی حوالے سے شاعر نے محبت کی میں ناکامی کو، دل کی بے چینی کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ یہاں آج کا لفظ تکرار کے طور پر صنعت تکرار کا ترجمان ہے، اور کنایا بیمار شکیبہ، بیمار کا لفظ دل کے لیے کنایا اور شکیبہ کا لفظ محبوب دل یا محبوب کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ غزل کا اگلا شعر، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنجیں زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ یہ شعر اپنے اندر گہری معنویت اور جذبات کی شدت کا ترجمان ہے۔ شاعر نے دل کے سکون اور اس کی تلاش کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر دل کی بے قراری اور اس کے سکون کی تلاش کی بات کرتا ہے۔ دل وحشی سے مراد بے قرار اور مضطرب دل ہے جو کبھی سکون نہیں پاتا۔ دوسرے مصرے میں شاعر وضاحت کرتا ہے کہ دل کے سکون کا مقام نہ تو قید خانے کا تنگ کونا ہے، نہ ہی صحرا کی وسعت۔ کنج زندہ یعنی قید خانے کا ایک کونا، ایک محدود اور تنگ جگہ کی نشاندہی جہاں دل کو سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف وسعت صحرا یعنی صحرا کی وسعت، بہت بڑی اور خالی جگہ جہاں دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ گویا دل کا سکون کسی تنگ یا وسیع جگہ میں نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو کسی خاص مقام یا حالت سے وابستہ نہیں ہے۔ شاعر بے قرار ہے، مضطرب ہے، سکون کی تلاش میں ہے، لیکن اسے نہ تو محدود جگہوں میں نہ ہی وسیع مقامات میں سکون ملتا ہے۔ یہ دل کا سکون اندرونی کیفیت میں اندرونی حالات پر منحصر ہے۔ سکون دل گویا ایک بہت ہی نایاب اور مشکل سے حاصل ہونے والی چیز ہے جس کے لیے اندرونی تبدیلی اور سکون کی تلاش ضروری ہے۔ دل کی حقیقی خوشی اور سکون کسی مادی چیز یا مقام سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی حالت ہے جو انسان کے اپنے دل اور دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہاں علم بیان کے لحاظ سے دل وحشی یعنی بے قرار دل کے لیے استعارہ، کنجیں زندہ قید کے لیے، وسعت صحرا آزادی کے لیے استعارے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں صنعت تضاد ہمیں نظر آتی ہے، زندہ یعنی قید خانہ اور صحرا یعنی کھلی جگہ، جس کے حوالے سے یہاں ہمیں صنعت تضاد بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ غزل کا اگلا شعر، ارے صیاد ہم ہی گل ہیں، ہم ہی بلبل ہیں، تو نے کچھ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ شعر میں محبت، آزادی اور درد کی عکاسی کی گئی ہے۔ صیاد شکاری کی علامت ہے، جبکہ گل اور بلبل کا تعلق محبت اور فطرت سے ہے۔ شعر کے پہلے مصرے میں صیاد کا ذکر کیا گیا ہے جو شکاری یا جال بچھانے والا ہوتا ہے۔ صیاد یہاں بطور استعارہ محبت کرنے والوں کے راستے میں آنے والے مشکلات اور رکاوٹوں کے لیے ہے، جو کہ محبوب یا ظالم ہستی کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ گل کا لفظ محبوب کے لیے ہے، جبکہ بلبل عاشق کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور صنعت تکرار بھی نہیں کے الفاظ اس میں نمایاں ہیں۔ گل اور بلبل محبت اور فطرت کی علامت ہیں۔ خوبصورتی گل کے حوالے سے، بلبل کے نغمے محبت کی خوبصورتی اور جذبات کی گہرائی کے حوالے سے ہیں۔ فارسی اور اردو کی شعری روایت میں گل اور بلبل محبوب اور عاشق کی علامت ہے۔ گل اور بلبل کا ساتھ فطری ہے اور ان کا جدا ہونا قدرت کے خلاف ہے۔ شاعر کا یہ کہنا کہ ہم ہی گل ہیں، ہم ہی بلبل ہیں، دراصل محبوب اور عاشق کی یکجائی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ صیاد یعنی رقیب، دشمن، وہ ظالم شخص جو ان سے الگ ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔
شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے صیاد سے شکایت کی ہے کہ تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ یہاں آہ محبت کرنے والوں کی فریاد اور درد کا اظہار ہے، جبکہ شاعر صیاد پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے محبت کرنے والوں کی تکلیف کو نہ سنا اور نہ دیکھا۔ صیاد کی بے حسی اور عدم توجہ محبت کرنے والوں کی تکلیف کو اور بڑھا دیتی ہے۔ فراق انسانی جذبات کی پیچیدگی اور محبت کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ صیاد کی بے حسی اور گل و بلبل کی فریاد محبت کی مشکلات اور سماجی رکاوٹوں کی عکاس ہے۔ اس میں انسانی جذبات کی گہرائی بھی نمایاں ہے۔ محبت کی شدت، درد اور فریاد کی کیفیت کو شاعر نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ شعر کے سماجی پہلو پر ہم غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ معاشرہ اکثر محبت کرنے والوں کی مشکلات اور ان کے جذبات کو نظر انداز کرتا ہے۔ صیاد کی بے حسی معاشرتی بے حسی کی علامت ہے، اور اسی حوالے سے شاعر نے یہاں اس بات کا شکوہ بھی کیا ہے کہ صیاد نے ان کی فریاد اور حالت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ غزل کا آخری شعر: منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس شعر میں انسانی تعلقات، ان کی پیچیدگیاں اور دوستوں کے بارے میں اظہار خیال بڑے نازک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر ایک عام انسانی رویے کو بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہتے۔ یہ ایک سماجی اصول بھی ہے کہ کسی کے بارے میں برا کہنا یا کسی کی بدگوئی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ انسان کی فطرت میں دوسروں کے عیب نظر انداز کرنے کا رجحان بھی ہوتا ہے، خاص طور پر معاملہ جب اپنے قریبی دوستوں یا عزیزوں کا ہو۔ شاعر کا یہ رویہ ایک مشفقانہ اور معاف کرنے والا رویہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے، مگر سچائی سے بھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کا دوست تو ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہ ایک انتہائی متوازن طریقہ ہے کسی کی خامیوں کو بیان کرنے کا۔ گویا یہ شعر انسانی تعلقات اور دوستی کی پیچیدگیوں کا اظہار ہے۔ دوستوں کے درمیان محبت، وفاداری اور احترام ہوتا ہے، مگر ہر انسان کی اپنی خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ شاعر اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہاں اخلاقیات کا اہم درس بھی موجود ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں برا کہنے سے گریز کرنا چاہیے، مگر سچائی کو بھی اس پر بھی پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خامیوں کو، کی برائیوں کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اگرچہ ہم ان کی خامیوں کا ذکر نہ کریں مگر ہمیں ان کا شعور ضرور ہونا چاہیے۔ یہ شعر اس توازن کی عکاسی کرتا ہے جو ہمیں اپنے تعلقات میں برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہاں اگر ہم علم بیان میں دیکھیں تو برا نہ کہنا گویا شکوہ کیا جا رہا ہے دبے الفاظ میں۔ اور غزل کا آخری شعر مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا۔